बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, PDM की एहतजाजी तहरीक का पहला मरला मुकम्मल हुआ और लाहौर के अंदर भी PDM का जलसा आज इख्तिताम पजीर हो गया। इस जलसे में कितने लोग शरीक हुए, जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम था, अब इस पर तज्जिए और तबसरे किए जाएंगे। हुकूमत कहती है कि जलसा नाकाम तरीन शो था और हुकूमत ने तादाद बताई वो तो बड़ी हैरान कौन है। हुकूमत ने कहा कि 6000 के करीब लोग इसमें शरीक हुए, जबकि अपोजिशन की जमातें इसे एक कामयाब पावर शो करार दे रही हैं और साथ ये भी कह रही हैं कि अब अगला मरला इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया लेकिन अभी तारीख नहीं बताएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अरकान असम्बली का इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया है ताकि जो 8 दिसंबर को जो PDM के सबराई इजलास में फैसले हुए थे उन पर अमल दरामद का तरीकाकार तय किया जा सके। क्या इस जलसे के असरात अब हुकूमत पर इस तरह पड़ेंगे कि हुकूमत किसी दबाव का शिकार हो सकती है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है, लेकिन मेन हम आज जायज़ा लेंगे ये जलसा कितना कामयाब था, कितना नाकाम था और मुस्तकबिल का नक्शा क्या है। इस पर बातचीत करेंगे अपने तजियाकारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मंसूर अली खान साहब, सीनियर तजियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस टेलीविजन पर। आज इस जलसे को उन्होंने खुद देखा भी है। मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2 सवालात हैं मेरे आज सबके सामने। उसमें एक सवाल तो ये है कि क्या जलसा कामयाब था या नाकाम? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। मेरा ख्याल में जलसा गाह के अंदर लोग तो मौजूद थे। पहले जब तक मरियम नवाज ने स्पीच अपनी की है तब तक तो लोग मौजूद थे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा जोश खरोश था तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ तो सबसे बड़ी जो एक मुझे डेफिशिएंसी नजर आई कि वहाँ पे फैमिलीज नहीं थी, खवातीन की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर थी। दूसरी बात जो मुस्लिम लीग नून से एक बहुत बड़ी गलती हुई वो इस पूरे जलसागाह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो JUFA कर रही थी। मौलाना फजल रहमान के जो जितने वर्कर्स थे उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था, मुस्लिम लीग नून के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की ताल्लुक है, स्क्रीन ही गलत लगाई गई थी। स्टेज के पीछे जो स्क्रीन लगाई गई थी वो इतनी नीचे लगा दी थी कि क्राउड उसको देख नहीं सकता था। और 11 जमाती जो सरबराह थे उनमें से मरियम नवाज के अलावा बाकी जितने लोगों ने तकरीरें की उनका जो है वो क्राउड के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन मुझे नजर नहीं आया, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो जरदारी। तो मरियम नवाज की स्पीच के बाद ही जो है वो क्राउड बाहर जाना शुरू हो चुका था और मौलाना फजल रहमान के भी जो वर्कर थे उन्होंने भी सिर्फ मौलाना फजल रहमान की तकरीर का इंतजार किया और उसके बाद वो लोग भी वहां से निकलना शुरू हो गए। तो किसी तौर पे भी इसका मुआवजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के 30 अक्टूबर के जलसे के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मौसम और कोरोना का इफेक्ट आप नहीं देखते आजकल के हालात में? जी, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। मैं तो सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ जो मैंने वहां पे देखा है। सारी बात है 30 अक्टूबर को अगर आप 13 दिसंबर के साथ कंपेयर करें तो मौसम की सख्ती का एक फर्क तो आता है। उसके बाद वबा का होना और वबा का ना होना वो भी एक फैक्टर आता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस तरह ये फील हुआ कि 11 जमातों के सरबराहों को एक एक करके तकरीर करने का मौका देना इतना ड्रैग कर चुका था कि लोगों का जाहिर बात है क्राउड भी जो है वो थकना शुरू हो जाता है। आखिर में जब तक नवाज शरीफ साहब की बारी आई क्राउड इतना थक चुका था कि मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी खाली हो चुका था। कुर्सियां मुझे खाली नजर आई नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान। तो ये जो एक खिचड़ी पक चुकी है ना 11 जमातों की, मुझे वहां पे जो लोकल रिपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले ही लाहौर के अंदर इससे ज्यादा बड़े जलसे और ज्यादा पुरजोश जलसे जो है वो करने की सलाहियत रखती थी और रखती है। लेकिन ये जो 11 जमाती खिचड़ी पक चुकी है इसका यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं है। JUFA ज्यादातर लोग जो लेकर आई हुई थी वो लाहौर से बाहर से लेकर आई हुई थी, वो साफ साफ नजर भी आ रहा था जब क्योंकि हमारी उनसे जब क्राउड में गुफ्तगू भी हुई है वो यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, तो उनका आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। मुझे थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के एक मुशीर का एक पैगाम मुझे मौसूल हुआ है और उन्होंने फॉरवर्डेड मैसेज मुझे प्राइम मिनिस्टर का भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं आज सारा दिन काफी रिलैक्स था और जलसा देखने के बाद जो है मैं मजीद रिलैक्स हूँ। इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि हुकूमत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जलसे का या लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो जाए तो? अगर तो ये परफॉर्मेंस लॉन्ग मार्च के अंदर होनी है तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को परेशान होने की कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वो ये समझ रहे हैं कि जी अवामी जोर की वजह से या अवाम के प्रेशर की वजह से जो है वो हुकूमत को खतरा होगा तो वो तो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बैकडोर डीले हो जाती हैं या आपस में कोई महलाती साजिशें हो जाती हैं या कोई जोड़ तोड़ की सियासत में कोई तब्दीली आती है तो शायद उसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन मौजूदा अवामी जो मुजाहरा आज मैंने मीनार पाकिस्तान पर देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को परेशान होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार और या मकबूल जान साहब भी और सीनियर साफी तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब भी। नज़ीर लगारी साहब,
یہی سوال آپ کے سامنے، جلسہ کامیاب یا ناکام؟ دیکھیں اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں تو شاید نہیں دے سکوں گا. بہرحال منصور علی خان چونکہ جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے، لیکن ہم باہر سے دیکھ رہے تھے اور مختلف چینلز پر دیکھ رہے تھے، اور کچھ نجی جو وہ ہیں پرسنل لوگوں کے اپنے وہ ہیں، ہم ان پر بھی دیکھ رہے تھے. ایک عامر میر صاحب کا کوئی چینل ہے، اس پر ہم دیکھ رہے تھے. تو کراؤڈ مجھے بہت بڑا نظر آیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ تھا. اسے کہنا کہ وہ جلسہ جو ہے اس کے لیے حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اگر حکومت اسی میں خوش رہے تو ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بڑا کراؤڈ تھا اور رسپانسو کراؤڈ بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسپانس نہیں ہوا. مریم نواز کو بڑا رسپانس ہوا، نو ڈاؤٹ وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہی تھیں کراؤڈ کے ساتھ. بلاول کو بھی رسپانس ملا اور مولانا صاحب کو بھی رسپانس ملا. چونکہ میاں نواز شریف کی تقریر سے پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ یہ ریکارڈڈ تقریر ہے، تو میرے خیال میں لوگوں کا شاید اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہو رہا تھا اور ڈائریکٹ وہ چل بھی نہیں رہی تھی. جس طرح سے ہم نے انہیں دیکھا ہے تو وہ ایک لکھی ہوئی یا ایک ایسی تقریر تھی جو پہلے سے تیار کی ہوئی تھی، تو اس کا رسپانس بھی ویسا ہی تھا. لیکن بھی نہیں تھا لغاری صاحب ان کی تقریر میں، ساری پرانی باتیں تھی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نہیں، کانٹینٹ سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کراؤڈ تھا، لوگ آئے اور لوگوں میں جوش بھی تھا. لوگ ایک بات یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 12 بجے سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 8 بجے جو مین اسپیکر ہیں وہ 7:15 بجے 7 بجے آتے ہیں اور وہ جو ہے 9 بجے تک رہتے ہیں. تو مین جو پورے کراؤڈ کی جو وہ تھی اٹریکشن تھی وہ تھی، اور لوگ کراؤڈ تھک بھی چکا تھا. لیکن یہ کہنا کہ لوگ کم تھے یا اس لیے حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے. حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکومت تو کسی بات سے پریشان نہیں ہوتی ہے. کچھ بھی ہو جائے ملک کے اندر تو حکومت کو کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے. جب تک یہ صورتحال ہے تو میرے خیال میں یہ ایک نشہ ہوگا حکومت کو، اور اس سے حکومت اپنے لیے اور ملک کے لیے دونوں کے لیے نقصان ہی کرے گی اگر اسی طرح رہی، اسی نشے میں رہی. تو ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اور یہ مقبول جان صاحب، یہ سوال اگر آپ کے سامنے رکھوں، چلیں ڈائریکٹ سوال ہی صحیح، کامیاب یا ناکام، لیکن کتنا امپیکٹ کتنا چھوڑے گا یہ حکومت کے اوپر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت جس خوف کا شکار ہوئی تھی اس خوف سے وہ نکل گئی ہے. میں نے جلسہ خود دیکھا ہے اور میں نے اس سے پہلے بہت جلسے دیکھے ہیں. یعنی میری کو تقریباً 50 سال کی عرصہ ہے. میں نے شیخ مجیب کا جلسہ دیکھا ہے، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے یہاں دیکھے ہیں، میں نے بینظیر کا جلسہ دیکھا ہے، میں نے اور بہت سارے لوگوں کے جلسے دیکھے، ایون اور قادر العزیز صاحب کے جلسے دیکھے ہیں، اطلاع القادری کو. یہ جلسہ ان تمام جلسوں کی کمپیرزن میں سب سے کم جلسہ تھا 2 وجوہات سے. ایک تو کراؤڈ کی کوئی یونٹی نظر نہیں آتی تھی، اپنے اپنے بندوں کے ساتھ تھے. پھر مقررین کی کوئی یونٹی نظر نہیں آتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے آف آل دا پیپل یہاں آ کے خاص تانا مارا پنجاب میں آ کے، اور میں چونکہ ان کے علاقے میں سرو کرتا رہا ہوں اس لیے میں ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ جناب پنجاب کے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے افغان جو ہے ان کو سب لوٹ ان کو کیا تھا. 1843-39 میں 7 اپریل کو کیپٹن بوسن کوئٹ نے جو یونٹ بنائی تھی افغان پہ حملہ کرنے کے لیے، اس میں 90% اچکزئی قبائل کے لوگ تھے. 1880 میں جب یہاں پر انگریز قابض ہو گیا اور اس نے پشین ضلع بنایا تو اس نے ایک اچکزئی لیوی بنائی تھی جس کے سربراہ جو تھے وہ سر حاجی سر بلند خان اچکزئی تھے جو اچکزئی قبیلے کے سربراہ تھے. پھر اس کے بعد 1883 میں وہ استعفیٰ دے گئے اور انہوں نے ان کی جگہ عبدالحمید ان کے بھانجے کو رکھا، اور اس کے اندر 100% انگریز لیوی کے جو 300 روپے ماہانہ لے کے افغانوں کے خلاف بھی لڑتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتے تھے. تو اس لیے ایک تو ان کی تقریر تھی، پھر انہوں نے اپنا رکھنا ہوا. پھر بلاول نے آپ نے یہاں بات کی کہ ہم نے یہاں اور یہ صاحب بلاول کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیں اچکزئی سب کو ہوتا کیا ہے؟ کبھی اردو سپیکنگ کے خلاف، کبھی پنجابیوں اور لاہور کے خلاف، یہ ڈی ٹریک ہوتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے نا، لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی کو تاریخ نہیں پڑی ہوگی. میں ان کا ضلع جو اچکزئی صاحب کا ہے ان کے ہر 17 گریڈ کی پوسٹ تقریباً میں نے کی ہوئی ہے. میں وہاں 4 سال تک رہا ہوں. وہاں سارے اچکزئی والے جو تھے ہمارے لیول کے انگریز سے چلے آ رہے تھے.
30 روپے مہینہ جو ہے کھانا نشین الاؤنس لیتے ہوتے تھے یہ لوگ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا بلاول کی بات ہے، انہوں نے اپنا رونا رویا کہ ہم نے یہاں پھانسیاں دی. جب وہ پھانسیاں لے رہے تھے تو یہ مریم نواز کے والد محترم تھے، وہ چیف منسٹر تھے یہاں پر. پھر اس پر مولانا فضل الرحمان نے اپنی بات کی. پھر اس کا اچھا اس کو ہوا کیا، میں کراؤڈ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر بندہ اپنے لیڈر کی تالی بجا رہا تھا. اچھا اب کہتے ہیں لوگ کہ جی مریم از اے کراؤڈ پلر. چلو کراؤڈ پلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے بندے نکال دو، آپ مولانا کے بندے نکال دو جلسے میں سے، آپ جناب باقی پارٹیوں کے بندے نکال دو، آپ نوانی میاں کے بندے نکال دو، تو پیچھے مریم کے پاس بچتا کیا ہے اس جلسے کے اندر؟ اور مولانا کے پاس بڑے زیادہ بندے تھے. تو آپ کے اور یہ سب آپ کے خیال میں اگر میں ناکام یا کامیاب کی ٹرم استعمال کروں تو آپ کے خیال میں ناکام شو تھا؟ میرا خیال ہے ناکام شو کہا جا سکتا ہے. مجھے بڑی امیدیں تھی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا تو عمران خان تھوڑا سا اپنے غرور سے نیچے آ جاتا، لیکن جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہماری تو امیدیں خراب ہوئی. چلیں، اور یہ سب چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں. کمرشل بریک سے واپس آئیں گے، مزید تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جائزہ لیں گے لاہور کے جلسے کا اور مستقبل کی حکمت عملی پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کتنے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، اس سے بات کریں گے آفٹر شارٹ. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم نے جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز صحافی اور کالم نویس جناب ارشاد احمد عارف صاحب نے. ارشاد عارف صاحب بہت بہت شکریہ پورا میں وقت دینے کا. یہ بتائیے ارشاد عارف صاحب کہ آج کے جلسے کے حوالے سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ جلسہ کامیاب تھا ناکام تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارشاد عارف صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. ارشاد عارف صاحب سے ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی رائے بھی اس میں لی جا سکے کہ یہ آج کے جلسے کے حوالے سے یہ کتنا کامیاب تھا یا کتنا جو حکومت بات کر رہی ہے کہ یہ جلسہ ناکام تھا، اس پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. نذیر لغاری صاحب بھی ملک کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے، ارشاد عارف صاحب بھی موجود ہیں، مزید تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ اس کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہے آج کی جلسے کی ساری صورتحال کے حوالے سے. نذیر لغاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اب حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا؟ جلسہ تو لاہور کا ہو گیا، اگلا مرحلہ لانگ مارچ کا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کرونا کے جو صورتحال ہے اس کے اوپر سیاست کے مسائل کچھ منجلک سے ہو گئے ہیں. کرونا کا نیریٹو بھی بڑھ رہا ہے، لیکن انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی موومنٹ چل رہی ہے کسانوں کی اور کس طرح لوگ دہلی کی طرف بڑھے ہیں. حالانکہ انڈیا میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں بھی اب حالات ٹھیک نہیں رہے ہیں، لیکن انڈیا میں بہت حالات خراب ہیں. اور کرونا جو ہے وہ دنیا کے 3 بڑے ممالک میں ہیں جہاں سب سے زیادہ کرونا پھیلا ہوا. اس کے باوجود دہلی کی سڑکوں پر لاکھوں کسان جو ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اپوزیشن کو ایک ایسے وقت میں میدان میں نکلنا پڑا ہے جب کرونا بھی موجود ہے اور ایک ایسی حکومت بھی موجود ہے جن کے بارے میں عمومی خیال یہ ہے کہ اس نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا، عوام کے مسائل میں اضافہ کیا، لوگوں کو مشکلات سے دوچار کیا، پاکستان کو ٹھیک طور پر دنیا بھر میں ریپرزینٹ نہیں کیا گیا، کشمیر کے مسئلے پر کمپرومائز کیا گیا اور پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کیا گیا اور دیگر بہت سے ایسے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. اس حکومت کے جو مافیا جو ہے اس حکومت میں پروان چڑھا، مافیا کی خدمت کی گئی، مافیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کو نوازا گیا، چینی مافیا کو، آٹا مافیا کو، پیٹرول مافیا کو، ڈرگس مافیا کو، ڈرگ دونوں طرح کی جو مافیا ہے، ادویات والی بھی اور منشیات والی بھی، دونوں مافیات جو ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں. اس طرح کے حالات میں لوگ بہرحال بہت پریشان ہیں، لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے گئی ہے. ایسی ناکام حکومت میں اگرچہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے کہ بیماری ہے اور ایک دنیا بھر میں پھیلا ہوا وائرس ہے، اس کے باوجود جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا، اچھے سے بھی اچھا ہوا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیکسٹ پروگرام جو حکومت اپوزیشن کا ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں وہ کیا عملی اقدامات کرتے ہیں. یہ بہرحال بعد میں دیکھنے کی چیز ہوگی. اب تک جو جلسے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فیل ہوئے، ناکام ہوئے، یہ کم درجے کے تھے. بہرحال وہ سارے جلسے کامیاب تھے اور ہر لحاظ سے کامیاب تھے. لیکن اگر لغاری صاحب
ارشاد عارف صاحب بھی ان سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. ارشاد عارف صاحب ملک کے سینئر صحافی ہیں, کالم نویس ہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جلسے کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں, آپ کے نزدیک یہ واقعی کامیاب جلسہ کہا جا سکتا ہے, یا جو حکومت بات کر رہی ہے کہ ایک ناکام تو شو تھا اور لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی؟ دیکھیں, ناکام تو خیر نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو توقعات تھیں, دیکھیں لاہور مسلم لیگ کا گڑھ ہے. 36 قومی اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً 36 یا 37 نشستیں ہیں یہاں سے, اور اس کے علاوہ بھی ایک تقریباً 40 سال سے یہاں ایک شریف خاندان کی پینٹریشن ہے پولیٹیکل. 4 بڑی جماعتیں اس میں, یعنی 11 جماعتی اتحاد میں 4 بڑی جماعتیں ہیں, جس میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے, اور جمعیت اہل حدیث ہے. تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو توقعات کے مطابق تو یہ جلسہ نہیں تھا. نہ اس کا موازنہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جلسے سے کیا جا سکتا ہے, نہ اس کا موازنہ عمران خان کے جلسے سے کیا جا سکتا ہے, نہ اس کا موازنہ بینظیر بھٹو کے جلسے. عام سا ایک جلسہ تھا توقعات کے برعکس, اور وہ توقعات کے برعکس یہ جلسہ اس لیے ہوا کہ خود جو منتظمین تھے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکے کہ اتنی سردی میں, اور کرونا کا ایک دباؤ ہے, کرونا کا ایک خوف ہے لوگوں کے اندر, اس طرح کا جلسہ مینار پاکستان میں رکھنا کتنی ان کے لیے مشکل ہوگا اور امبیرسمنٹ کا سبب بن سکتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں اس کو ناکام قرار نہیں دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس جلسے سے اپوزیشن نے حاصل کیا ہے. یا تو کوئی اتنا امپریسو شو کرتے کہ مینار پاکستان بھر جاتا, چاروں طرف لوگ ہوتے, شہر جو ہے جیم ہو جاتا, تو پتہ چلتا کہ یہ پاپولیرٹی کا اظہار ہوا ہے. تو ایک معمول کا جلسہ تھا. اب گنتی وغیرہ کرنے کے میں تو کبھی حق بھی نہیں رہا کہ جہاں گننا شروع کر دیں, لوگ گننا شروع کر دیں. حکومت جو بھی کہتی رہے, اپوزیشن نے اپنا پاور شو کیا. اس کے بعد دیکھنا ہوگا اس کے بعد جو وہ اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں وہ کتنی امپریسو ہوتی ہے اور کتنا حکومت کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. اس جلسے سے بہرحال حکومت کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا, نہ انتظامی مسئلہ پیدا ہوا ہے, نہ سیاسی مسئلہ پیدا ہوا ہے. ارشاد عارف صاحب, اگر لانگ مارچ چلتا ہے اسلام آباد کی طرف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کتنی کامیابی کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ اگر آج کے جلسے کے پس منظر میں دیکھا جائے, مولانا فضل الرحمان ایک بڑا فیکٹر ہیں لانگ مارچ کے لیے, اس لیے ان کو چیئرمین بھی بنایا گیا پی ڈی ایم کا کہ ان کے کارکن ان کے کال پہ آ بھی جاتے ہیں. لانگ مارچ کامیاب کر سکتی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیں, اگر تو اس جلسے کو بیرومیٹر بنایا جائے تو پھر تو کوئی کامیاب لانگ مارچ کی توقع نہیں کی جا سکتی. یا تو اس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی یا لوگوں نے دلچسپی نہیں لی. اگر اسی طرح کا لانگ مارچ ہوا تو اس سے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اپوزیشن کی ساکھ خراب ہوگی کہ 11 پارٹیاں مل کے بھی کوئی ایسا لانگ مارچ نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں حکومت ہل جائے یا حکومت خطرات کا شکار ہو جائے, پریشانی کا شکار ہو جائے. ہاں, اگر واقعتاً اس میں کم و بیش 1 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور 1 لاکھ لوگ اسلام آباد چلے جاتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر ظاہر بات ہے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں. بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب. اور یہ مقبول جان صاحب, اس آج کے جلسے کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑا پاور شو نہیں ہوا, تو اس میں اپوزیشن کی آپ ناکامی سمجھتے ہیں یا حکومت کی بیانیے کی کامیابی سمجھتے ہیں؟ حکومت کا بیانیہ ہے کہ ساری جماعتیں چور ہیں, یہ ہم مجھ سے این آر او مانگتے ہیں اس لیے جلسے کر رہے ہیں, یہ بیانیہ کامیاب ہوا ہے یا اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے؟ دیکھیں, میں کہا حکومت کا بیانیہ تو ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کا. کیا حکومت کا کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کا بھی کوئی بیانیہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. میں نے جو کراؤڈ نے دیکھا ہے نا, اصل میں صاحب مسئلہ تو یہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی قسم کی یونٹی آف تھاٹ نہیں تھی کسی طور پر. مطلب پی این اے کے جلسے ہم دیکھتے تھے نا, ایک خواب اس میں اپنا مفتی محمود صاحب بول رہے ہوتے تھے, وہ باجوہ بول رہا ہوتا تھا, خواجہ غفور بول رہا ہوتا تھا, اصغر خان بول. کراؤڈ جو تھا اس کے اندر ایک یونٹی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہاں صورتحال تھی کہ ایک کہہ رہی تھی نواز شریف تم کو یہ نہیں دے گا, دوسرا کہہ رہا تھا بھٹو نے یہ کیا, تیسرا کہہ رہا تھا ہم یہ کریں گے, چوتھا چکزئی صاحب اپنا ایک لچ چل رہے تھے اس کے اندر آ کے. تو ایسے جلسے جو ہیں وہ کسی طور پر آگے نہیں لے کے جاتے, پراؤڈ نہیں بنتے. موومنٹ کے لیے اور طرح کا, اچھا جتنے لوگ بھی تھے نا, کہتے ہیں کرونا کا مسئلہ, کرونا سے چلو ٹھیک ہے, کرونا ہے, ڈر ہے, خوف. جتنے جلسے کے اندر آ گئے تھے نا ان کی توجہ تو ٹھیک ہوتی بھائی. وہ تو کوئی ادھر گھوم رہا ہے, کوئی ادھر گھوم رہا ہے, جی
عجیب و غریب سا صورتحال تھی. اور آپ نے کبھی ان کے لانگ شارٹس میں دیکھا؟ میں نے 3 طرف سے جلسہ دیکھا ہے. میں نے باقی مسجد کی طرف سے دیکھا ہے, میں نے پل کی طرف سے دیکھا ہے, میں نے اس طرف دیکھا ہے. تینوں طرف جو تھا وہ خالی تھا پورے کا پورا. بیچ میں اسٹیج کے سامنے جگہ ٹھیک تھی اور اس کی بیک پہ جگہ, تو اس میں کراؤڈ جو تھا نا وہ چارج کراؤڈ نہیں تھا. چارج کراؤڈ کی میں ایگزامپل دیتا ہوں خادم نظری صاحب کی. ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آنکھ نہیں جھپکتے تھے. وہ کراؤڈ ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, جلسے کو آپ کتنا کامیاب سمجھتے ہیں؟ حکومتی بیانیہ ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا. عمران خان صاحب تو بڑے ریلیکس تھے. آج بنی گالہ میں آپ نے دیکھو کہ تصویر بھی شیئر کی گئی, کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. آج وہ اتنے ریلیکس تھے کہ آج کتوں کے ساتھ آرام سے مزے میں انہوں نے آج بنی گالہ میں دن گزارا. جب وہ ایکسٹرا ریلیکس ہوتے ہیں تو کتے یاد آتے ہیں. لیکن یہ بتائیے شمس العلماء جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ مقبول جان, یہ شمس العلماء کیا فرما رہے ہیں؟ تو میں تو جلسے میں موجود تھا, ابھی وہی جلسے سے آ رہا ہوں. اچھا. یا میں تو پورا 5 گھنٹے جلسہ اٹینڈ کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ شمس العلماء جو ہے وہ میرے برادر محترم اور یہ مقبول جان صاحب یہ گھر بیٹھ کے جو رننگ کمیٹی رضائی کے وہ کہتے ہیں میں نے بھی 3 اطراف سے دیکھا جلسے کو. رضائی کے اندر بیٹھ کے جو ایسے مدد پیسہ لگا رکھا تھا طریقے صاحب والوں نے رضائی میں گھس کے. اور یہ سب کہتے ہیں میں گیا تھا. دیکھیں ملک صاحب عمران نے یہاں پہ بڑا جلسہ کیا ہوا ہے جس کا چرچا ہے, اور اس جلسے کے میں منتظم تھا. یہ 30 اکتوبر 2011 کا واقعہ. جب اور یہ مقبول جان جو ہے کہ آپ نے کلیئر کر دیا, اچھا ہو گیا. سرکار کی جبی پہ جب یہ ماتھے رگڑ رہے تھے اور اچھی پوسٹنگ کے لیے شباز تو میں وہاں پہ میں سیدھا سفر تھا. لیکن نیازی صاحب جو اور یہ سب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا چلیں آج آپ نے واضح کر دیا کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کا انتظام جنرل پاشا کے پاس تھا. وہ کہتے ہیں چلیں آج آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کے پاس انتظام تھا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس طریقے سے منتظمین میں سے نہیں تھا, لیکن بہرحال چونکہ عمران خان صاحب سے میں دل و جان کے ساتھ کھڑا تھا, سیدھا سفر تھا, تو میں اس کو ایک رات پہلے اس سے پہلے اقدامات پھر تو مشورہ کے ذہن میں آتا تھا. بلکہ یہ جلسہ جو ہے 30 اکتوبر والا تحریک انصاف 20-21 جون 2011 میں کر رہی تھی, تو چونکہ وہاں عقل کی کمی تھی تو وہ کسی طریقے سے میرے سے مشورہ لینے آئے, تو میں نے بڑا زد و کوب کر کے یہ ملتوی کرایا. اور میرا تو خیال تھا کہ اس کو مارچ 2012 میں لے جاؤں گا, لیکن اینی وے 2011 اکتوبر میں کیا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ارلی پیک نہیں کرنا چاہیے. تو جماعت اسلامی نے 30 میں 1960-70 میں شوکت اسلام نکال کے ارلی پیک کر کے جماعت اسلامی کولیپس کر گئی. ایگزیکٹلی میرے عمران کے بارے میں یہی تھا کہ وہ ارلی پیک نہ کرے. اور جب وہ کرنے لگا تھا مجھے پتا تھا بڑا جلسہ ہوگا, یہ بھی اور کراچی کا بھی, اور عمران نے پیک کرنا تھا. عمران پیک کر کے چنانچہ 2012 کے اینڈ میں عمران کی اور بھی کئی وجوہات تھی, لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے جو پیک کر لی تو لا محالہ آپ کو اس کے کئی نقصان دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پی ڈی ایم کی موومنٹ بڑی قریب ہے. میں تو ابھی پی ڈی ایم کے جلسے کو سمجھتا تھا کہ وہ جنوری میں کرنا چاہیے تھا, ہاسٹائل ویدر میں, کیونکہ ملک صاحب وہاں پہ یقین جانو 3-4 جگہیں ایسی تھیں جہاں لوگ بیچارے کھڑے تھے, اور پورا میرے اپنے جوتے جو ہے نا ابھی میں نے آگے دھلائے ہیں گھر آ کے, وہ پانی میں 2 انچ اندر بہ گیا, سارا اندر پانی آ گیا, اتنا پانی کھڑا. تو بارشیں ہوئی ہیں, ویسے وہ گیلے گراؤنڈ تھے سارا کچھ جگہ سے نہیں, سارے اسی گراؤنڈ. لیکن جلسہ نیازی صاحب جلسہ کامیاب کہتے ہیں آپ اسے؟ بہت بڑا جلسہ تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ بن آل فیئرنس, مطلب اللہ کو جان دینی ہے شہریار افریدی کی طرح, میرا خیال ہے کہ مجھے تو حقیقت ہے کہ 2011 کے جلسے سے یہ بڑا لگا ہے. اور مجھے اس کے اندر سرور اور جوش و خروش جو ہے نا, کیونکہ مسلم لیگ کا ہی کراؤڈ تھا, باقی تو ساروں نے اپنے آفریدی صاحب کا نام لے کے اپنے مشکوک نہیں کر دیا اپنی اسٹیٹمنٹ. جی آفریدی صاحب کا نام لے کے مشکوک نہیں کر دیا اپنی اسٹیٹمنٹ. اور میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے تو میری عمر ایسی ہے کہ میں نے تو اوریا نے تو مرنا نہیں اگلے 100 سال, کہ بولے ایسی مرنا نہیں, گور پیا کو ہور. لیکن مجھے پتا ہے کہ نظر آ رہی, میں تو ہر بات کرتا ہوں یہ کہ اللہ نے تو پکڑنا ہے, میں کیوں ایسی بات کروں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر 2-3 چیز تھی. پہلی بات تو 2 باتیں تو جلسے کے حوالے سے, کہ جلسے میں اس میں بھی گیا ہوں, جلسہ بہت زیادہ تھا, اور وہ جلسہ بھی کام نہیں تھا 2011 کا.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے اور لوگ اپنے طور پہ ڈھول بجا کے ناچ گانا شیروں کے ترانے لگا رہے تھے. ارینجمنٹ سب سے اچھا تھا. ارینجمنٹ 2011 سے بھی اچھا تھا. یہ لائٹنگ کا ساؤنڈ کا بہت ہی اچھا ارینجمنٹ تھا. اور اس کے بعد جا رہا ہے کہ کرسیاں تو وہاں پہ تتر بتر ہو گئی کیونکہ لوگوں کے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. اور لوگ آدھے جلسے زیادہ تو بالکل پیک کراؤڈ تھا. میں یہ جلسے 29 اگست 2014 میں عمران صاحب جو دھرنا کیا ہوا تھا, جو سب سے بیسٹ ڈے تھا, اس ہفتے کی رات تھی 29 اور 30 اگست 2011 تھا. میں اس میں ہی پورا اٹینڈ کیا اور تحریک انصاف والے میرے ساتھ کھڑے رہے, فیصل آباد والے اور جو سیالکوٹ کے ان کی پوری تنظیم, اور وہاں ساری میں نے گنتی بنا دی. جلسوں کی گنتی کرنا مجھے آتا ہے کیونکہ میں نے یہ کام جو ہے نا بہت ہی نوخیزی میں 9 مہینے شروع کیے ہوئے. حفیظ اللہ صاحب جلسے کا مزید چھوٹے دو باتیں لے لیں. دوسرے جیسے سرور تھا, لیکن ایک چیز تکلیف دہ ہوئی ہے نا, وہ یہ کہ اس یقین آنوں کے اس کا طبل جنگ بجنا ایسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور وہ پاکستان دیکھیں کچھ بھی ہے, لوگ تو پاکستانی ہیں نا, مانا کہ ان کی تعداد شاید وہ جمع کفین ہو جیسے ایسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاپولر, کیونکہ اور یہ مقبول جان ساتھ ہے تو پاپولر جو ہے ہمارے ساتھ ہے. وہ دیکھا میں نے ایسے لائٹ نوٹ دیکھا ہے, لیکن یقین آنو کہ جو پبلک جو ہوتی ہے پاکستان, عوام جو ہوتی ہے پاکستان کے یا دنیا کے, اداروں پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. میں نے بھی ٹھیک ہے ہونا بھی نہیں چاہیے اور پوری دنیا دیکھی ہے, لیکن اتنی شدید ڈیوائڈ, اور جیسے وہ آواز لگاتے تھے نا لیڈر, میں تو چونکہ نیچے تھا لوگوں میں تھا اور پھر رہا تھا, گھوم پھر رہا تھا, اور میں اس کا اپنا ویلاگ بھی اسی وہی سے کرائے ہوئے ہیں, 3-4 شارٹس لیے ہیں, آلدو اس کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن میں پھر میں دو اپلوڈ کروں گا. تو اس میں نے دیکھا جی کہ وہ جو چیز آئی آنے ہے لوگوں کے اندر ٹھیک ہے, لیکن تیسری چیز جو ہے نا وہاں پہ اس طریقے سے جذبات پانا اور ٹریڈیشن کے خلاف. نیائی صاحب چھوٹی سی کمرشل بریک شامل کرنے پروگرام میں جائزہ لیتے ہیں جلسے کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی جناب افتخار احمد صاحب. افتخار صاحب آج کے جلسے پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ افتخار صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہوئی ہے. نذیر لغاری صاحب, اب لانگ مارچ میں فیصلہ ہوگا یا استعفوں کے بعد فیصلہ ہوگا حکومت کا؟ دیکھیں اس طرح کی بات پریڈکشن نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ ایک بیماری کا جو دور ہے وہ بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن نے مختلف پلان کیے ہوئے ہیں. اپوزیشن ڈائریکٹ دھرنے پر جانے سے پہلے یا لانگ مارچ پر جانے سے پہلے کچھ اور ایکٹیویٹی کرے گی. جے یو آئی نے تو اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے قلعہ سیف اللہ میں, اور جو پختون ایریا ہے بلوچستان کا اس میں اپنے جلسوں کا پروگرام بھی دے دیا ہے, شیڈول بھی دے دیا ہے. میرے خیال میں اپوزیشن کا ایک پروگرام یہ بھی تھا جو میرے علم میں آیا تھا مختلف ذرائع سے, یہ کہ اپوزیشن تحصیل اور ضلع کی سطح پر احتجاج, پروٹیسٹ, ریلیاں کرے گی. ضلع کی سطح پر بھی کرے گی, تحصیل کی سطح پر بھی کرے گی, ڈویژن کی سطح پر بھی کرے گی, اور اس کے بعد ماحول کی گرما گرمی کے بعد جو ہے وہ شاید لانگ مارچ کی طرف جائے گی, اور لانگ مارچ میں جتنا موبلائزیشن ہوگا اس کے نتیجے میں پھر فیصلہ کرے گی کیا استعفوں کا آپشن استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. میرے خیال میں حکومت کی کارکردگی ہی اپوزیشن کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے کافی ہے. حکومت جو ہے وہ ہر شعبے میں فیل ہوئی اور بہت برے طریقے سے فیل ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر آپ کسی حکومت کے ساتھ اس کا تقابل کرنا چاہیں تو میرے خیال میں کہ یحییٰ خان کی حکومت سے اس کا تقابل ہو سکتا ہے, بلکہ یہ کارکردگی کے اعتبار سے اس سے بھی بری حکومت ہے. تو اگر اس کے اوپر بہت بڑا کچرا پڑا ہوا ہے یحییٰ خان کے اوپر, اور اس نے پاکستان کی یکجہتی کو, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا, اور ان کے دور میں پاکستان 2 لخت ہوا, لیکن یہ حکومت کارکردگی کے اعتبار سے اس سے بھی بری ہے. ٹھیک ہے جی. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار. افتخار صاحب آج کے جلسے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کا موقف ناکام, اپوزیشن کا موقف کامیاب ترین جلسہ؟ درمیان میں آ جائیں کہیں پہ 7.5 پر. آپ نے راستہ نکال لیا. ٹھیک ہے, درمیان میں آ جائیں, 7.5 پر آ جائیں. دیکھیں جی ایک بات ہے, بہت ٹھنڈ تھی, میں آپ کو بتاؤں جو ٹھنڈ تھی وہاں پہ فریزنگ تھی, اور اس کے 8-9 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا بھی چل رہی تھی.
ایک ٹیمپریچر اس وقت کوئی 14-15 سینٹی گریڈ تھا، ٹھیک ہے، 5-5:15 بجے کی بات ہے، اور ہوا بھی اس کو 9-10 کلومیٹر کی اسپیڈ چل رہی تھی، اوپن ایریا ہے، کوئی کور نہیں ہے، کچھ نہیں تھا، لوگ ٹھٹر رہے تھے۔ ایک عادت پڑ گئی ہے ان لوگوں کو لیٹ جلسوں میں آنے کی، اور جب میں اس کی تقریر سننے کے بعد نکلا باہر یہ بلاول کی، تو ابھی سنا امیر مقام صاحب کا جلوس کہیں پہنچ رہا تھا، تو باہر کی ساری سڑکیں اگر آپ دیکھیں تو وہ انہی کے لوگوں سے بھری پڑی تھیں، ان کے ورکر وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے گاڑیوں کی چھتوں پہ بیٹھے جھنڈے لے کے، وہ جلسہ گاہ میں نہیں گئے، پہنچ ہی نہیں پائے، مس مینجمنٹ ٹوٹلی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو خامی مجھے دیکھنے میں آئی ہے وہ ان کی آرگنائزیشن جو تھی نا مہارت، وہ نہیں اچھی تھی۔ لیکن لوگ آگے، یہ آپ سمجھتے ہیں لوگ آگے ہیں جلسے میں؟ یس، لوگ تو آئے ہیں، تو یہ جو ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ لوگ نہیں تھے تو کیا تھے یہ؟ اور یہ سب تو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 7,000 تھے، 8,000 تھے، 9,000 تھے، اور یہ سب بھی نہیں مان رہے، حکومت چھوڑیں۔ چلو کوئی بات نہیں، شبہ کتنے کہتے ہیں آپ کے خیال میں کتنا کہہ رہے تھے وہ؟ اور یہ سب ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ سب بتا دیں کتنے، اور یہ کتنے تھے؟ نہیں، میں گنتا نہیں ہوں، میں گنتا، میں تو کمپیئر کیا، میں نے کمپیئر کیا کہ آج تک اور یہ میں گنتا نہیں ہوں، میں گنتا نہیں ہوں، نہیں، میں کمپیئر کیا تھا بے نظیر کے جلسے کے ساتھ، میں نے کمپیئر کیا تھا عمران خان کے جلسے کے ساتھ، میں نے بابا اب جواب بھی سن لیا کرو میرے ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری لیول کے آدمی، میری بات تو سن لیا کر، غریب عوام کی بات سن لیا کرو، ہر وقت ویسے بیہیو کرتے جیسے ابھی بھی 22ویں گرے میں بیٹھے ہو۔ میرے عوام نے یہ کہنا ہے آپ کو، میں نے عوام کو کہنا ہے کہ بے نظیر کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ بے نظیر جب پاکستان میں آئی تو اس کے باپ کو پھانسی دی جا چکی تھی، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس تھی، اور آج بچتی بھی کو 5-6% ہے۔ ایک بات، جس جلسے کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ سب دیوانہ وار پاگل ہو جا رہے ہیں، وہ ہے 2011 کا جلسہ۔ 2011 میں 2 پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں، ان کی حکمرانی تھی، لوگوں کی ایک نئی نسل پیدا ہو رہی تھی، جو 1990 کے بعد لڑکے نوجوان پیدا ہوئے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ 73 کا آئین کیا ہے، پاکستان کیا ہے، یہاں کے پرائسز کیا ہے۔ ان کے سامنے ایک کھلاڑی تھا، ایک ہیرو تھا جو ان کے لیے ورلڈ کپ لے کے آیا تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا لوگوں کو، اپنے اپوننٹ کو، اور لوگوں کو خواب دکھا رہا تھا میں تبدیلی لاؤں گا، تو یس وہ کراؤڈ لے سکتا تھا۔ یہ کراؤڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آیا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے؟ جس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم موجودہ حکمرانوں کے ساتھ ہیں، خواہ یہ اچھا کریں خواہ یہ برا کریں۔ اور جہاں یہ آج جتنی ٹھنڈ تھی، میں نے لیکن افتخار صاحب اسٹیبلشمنٹ کو تو حکومت کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت کی بات نو جو اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا پروگرام بند کروانا ہے تو میں اس کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے، پھر یہ اپنے پھر میں مجھے نہ کہیے، پھر پروگرام ہم ختم کر لیتے ہیں میرے خیال میں۔ افتخار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا، اور یہ مقبول جان صاحب، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین